Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 5 Part 1. असमा यार खान आपका निकाह, वल्द फ़िरोज़ खान आपका निकाह अबीर बिनते अली शेर के साथ शरई हक महर के साथ आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? वो तनिया साहब के साथ बैठा था। ये सब कुछ बर्दाश्त करना इसके लिए आसान ना था। मौलवी ने एक बार फिर पूछा। इसने बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए इस वजूद को देखा और एक गहरी सांस लेकर मौलवी की तरफ मुतवज्जा हुआ। कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने दोबारा पूछा। कबूल है। इसने मिठियाँ सबसे भींची। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने तीसरी बार पूछा तो इसके खतरनाक तासुरात देख कर मौलवी खिसक कर थोड़ा पीछे हुआ। कबूल है सरकार, कबूल है। इसकी आवाज़ तेज़ हुई। रमीस ने मुंह नीचे करके अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अब दुल्हन की बारी थी। सारी कार्रवाई इससे भी पूछी गई। इसने अपनी एक कहर भरी नज़र इस वजूद पर डाली जो लाल दुपट्टा ओढ़े मरी मरी आवाज़ में कबूल है कह रही थी। इसके बाद मौलवी ने इसके दस्तखत करवाए। दस्तखत करते ही तीर की तरह बाहर निकला। अली शेर ने अपनी आँखों को सुकून से बंद किया। बाबा, मुझे लगता है कि ये शर्मा गया है। असल में बहुत शर्मीला है ये। रमीस ने दांत निकाले हुए वजाहत दी तो एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट इनके लबों पर आ गई। अच्छा बाबा, इजाज़त दें, शाम को मुलाकात होगी। फिर उस्मान ने खड़े होते ही कहा। ऐसी सिचुएशन में बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। असफन से इस रवैये की उम्मीद ना थी। उस्मान, मेरी बात सुनो। अली शेर ने इसे पुकारा तो वह सर झुकाकर इनके पास आया। जी बाबा बोलें। सुन रहा हूँ, वो नहायत अदब से बोला। अबीर बेटा, आप भी आओ, इधर आओ मेरी जान। वो भी शायद नाराज़ बैठी थी। इनमें से किसी ने भी अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वो देखने में ही बहुत कम उम्र लग रही थी। वो चलती हुई अपने बाबा के पास आई। उन्होंने इसके मुंह के ऊपर से दुपट्टा हटाया। अब हैरत का झटका लगने की बारी इन दोनों की थी, जो सदमे से मुंह खोले से देख रहे थे। वो लड़की नहीं थी, वो बच्ची थी, सिर्फ 15 या 14 साल की। बाबा, ये उस्मान से आगे कुछ बोला ही ना गया। इसकी आवाज़ हलक में अटक गई। बहुत छोटी है, इसकी उम्र तो नहीं थी शादी की। रमीज़ बोल पड़ा, जबकि वो हैरत से आंखें पटपटाते हुए इन दोनों को देख रही थी। अली शेर ने दुख से इसे देखा। मैं जानता हूँ ये इसकी उम्र नहीं थी शादी की, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने इसे अब तुम लोगों के ईमान में दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे मायूसी नहीं होगी। मगर बाबा, हम इसकी ऐसे भी हिफाजत कर सकते थे, दुख से बोला था, और साथ साथ इसे खौफ लाहक हो गया था। असफन ने इसे अभी तक नहीं देखा था। जब इसे पता चलेगा तो वह न जाने क्या हाल करेगा इसका। इस दुनिया में सिर्फ एक असफन है जो इसकी हिफाजत कर सकता है। उस्मान, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ वो खुश नहीं है, लेकिन मैं इससे वादा करना चाहता हूँ कि एक अहद लेना चाहता हूँ। तुम इसे ले जाओ। ठीक है बाबा, आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ। मैं इसे ले आऊँगा। रमीज़ आपके पास है। किसी भी किस्म की कोई भी बात हो मुझे आप फ़ोन कर लीजिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। इनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। इनकी आंखें नम हुई। इसने एक नज़र इस मासूम लड़की को देखा जो अपने बाबा के सरहाने बैठी थी। मुझसे कुछ खबर ना थी इसके बाबा को क्या हुआ है। इसने इस लड़की के सर पर हाथ रखकर वापस मुड़ा तो तुम यहीं रहो रमीस, बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई भी बहुत हो मुझे कॉल कर देना। असवद के रवैये से इन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची। ये क्या तरीका था यार, जब शादी अगर नहीं करनी थी तो मना कर देता। अभी से इनके सामने ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगा। बाहर आया था और आपस में बातें कर रहे थे। यार तुम लड़की तो देखो, वो लड़की नहीं बच्ची है। वो तो इस कमीने की नज़रों से ही ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया ये फ़ैसला। हम निकाह के बगैर भी इसकी बहुत अच्छी हिफाजत कर सकते थे। छोड़ो, दफ़ा करो, कोई वजह ख़ास ही है तो वो इतने परेशान हैं। हमारे लिए इनका हुक्म हरफ़ आखिर है। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर शाम में मुलाकात होती है। लेकिन कल की तो हमारी फ़्लाइट है यार, सब हैंडल कर लूँगा। रमीस, तुम यहीं रहो। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसे खांसी का दौरा पड़ गया। कमरा सिगरेट से भरा हुआ था। वो बेतहाशा सिगरेट फूंक चुका था। इसमें जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोल दिया, खिड़कियाँ खोली, लाइट्स ऑन की, पंखा चलाया। गुस्से से घूरा जो बेड पर औंधे मुंह बड़ा सिगरेट फूंक रहा था। किसी दिन यूं ही लाश मिलेगी साले तेरी। ऐसे ही इसने हाथ से ज़बरदस्ती से सीधा किया। शराफत से यहाँ से चले जाओ, मेरा इस वक्त मूड नहीं है।
دولہے جی تیاری پکڑ سسرال سے بلاوا آیا ہے۔ وہ خود ہی کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگا۔ میں اس وقت کہیں نہیں جا رہا۔ وہاں تو بالکل نہیں۔ شٹ اپ اسفند جی، کیا طریقہ ہے یار۔ بابا کو کتنا برا لگا ہوگا تمہارا رویہ۔ بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے خاص کہا کہ میں تمہیں لے کر آؤں۔ اس نے اسے کپڑے سے تھما دیے۔ صرف ان کی خوشی کے لیے میں نے اس بلا کو اپنے سر مسلط کی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا دل رکھوں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ 9 بجے سب کو کانفرنس روم میں بلاؤ۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے خود بھی علی شیر سے اپنا رویہ چبھ رہا تھا۔ وہ اس کے محسن تھے، ان کی بات ٹالنا اس کے لیے جرم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے کہا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک مصیبت اسے گلے پڑ گئی تھی، وہ بھی بیوی کی صورت میں۔ وہ تو ہر روز کسی نئی کلی کو اپنے بستر پر رکھنے کا عادی تھا۔ وہ بے دلی سے روم میں داخل ہوا۔ یہاں پر اس نے سیکورٹی اتنی رکھی ہوئی تھی کہ چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی۔ وجہ یہی تھی کہ علی شیر کی زندگی کو خطرہ تھا۔ دشمن انہیں پاگلوں کی طرح جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ وہ جس کی پناہ میں تھے، ان کے نام سے پورا شہر پتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اس کے سپرد کیا تھا۔ بیڈ پر علی شیر کے علاوہ کوئی اور وجود بھی ان کے ساتھ بیڈ پر سو رہا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر ایک پاؤں ان کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ بال منہ پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیڈ پر مریض سے زیادہ اس نے جگہ گھیری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ اس نے سوچا واپس چلا جاتا ہوں، مگر ان کے کرانے پر اس کے قدم واپس پلٹے۔ وہ ان کے پاس آیا۔ وہ شدید تکلیف میں تھے، مگر وہ مصروفہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ بابا، وہ ان کے پاس آ کر ہولے سے بولا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے اثرات تھے۔ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ گھبرا گیا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ سے ماسک اتار کر اسفند بہت مشکل سے بولے، سن رہا ہوں، میں یہیں ہوں آپ کے پاس۔ شدت سے انہیں اپنے رویے کا احساس ہوا۔ ابیر کو وہاں لٹا دو۔ وہ نہیں بول پا رہے تھے، مگر وہ سمجھ گیا اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھے۔ اس نے آرام سے اس نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ بہت زیادہ ہلکی تھی، ایسے جیسے کسی بچے میں وزن ہو۔ اس نے لب بھینچ کر اسے صوفے پر لٹایا اور واقعی بچی تھی، ابھی مشکل سے 15 کی تھی۔ بلا کی حسین نازک، اس کا دماغ کام کرنا بند ہو رہا تھا۔ اس سے کی تھی اس نے شادی، اس چھوٹی سی لڑکی سے۔ اسفند دوبارہ پلٹا۔ اس نے بھی خود پر کنٹرول کیا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے۔ بولے بابا، آپ پر تو اسفند کی جان قربان۔ وہ بامشکل مسکرا کر بولا۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اسفند، ابیر کی حفاظت کرنا، میں روز حشر حساب لوں گا۔ میرے دل کا ٹکڑا ہے، خیال رکھو گے نا؟ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیل بجائی۔ بابا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اپنی جان سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ آپ نے کہہ دیا میرے لیے کافی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ یہ انسان تو فرشتہ تھا اس کے لیے، اس کا مرشد۔ اسفند، میں نے سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے۔ یہ 18 کی ہوگی تو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ حیدر اور عاشر اس کی جان کے دشمن۔ اس سے زیادہ وقت اسے نہیں مہلت نہ دی، اور ان کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا، اس کے لب ہلے، اس کا وجود پتھر کا ہو گیا۔ مسلسل کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ بھرپور انگڑائی لے کر بیٹھی۔ دوپٹہ صوفے سے نیچے گر گیا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے جمائی کو روکا، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ ڈاکٹرز اس کے بابا کے گرد ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنا ہجوم کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ جلدی سے ڈاکٹرز کے درمیان میں جگہ بنا کر اندر گھسی۔ میرے بابا کا دم گھٹتا ہے، وہ جس طرح درمیان میں بولی۔ سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ آئی ایم سوری اسفند یار، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر ذاکر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر افسوس سے کہا۔ اس نے آنکھیں مینچ لی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ وہ تو اپنے سگے باپ کو مار کے بھی نہ رویا تھا، آج رو پڑا۔ لیکن ان کے چہرے پر کپڑا ڈال کر ڈاکٹرز باری باری چلے گئے۔ اوکے جاہل ڈاکٹر، منہ پر کون کپڑا ڈالتا ہے؟ ان کا دم گھٹ جائے گا۔ آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے۔ بابا، اس نے کپڑا ہٹایا اور بیڈ پر دونوں پاؤں رکھ کر تسلی سے بیٹھ گئی۔ سوری بابا، میری آنکھ لگی تھی۔ وہ ان کا سر دبانے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس مجھے نہ آیا کرے، جس کا سر دبا رہی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے سامان کو کال ملائی، اسے بتایا۔ بابا بابا، کچھ بولے نا بابا۔ اب اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ اس نے یکدم رونا شروع کر دیا۔ بھاگ کر بیڈ سے اتری۔ ڈاکٹر، میرے بابا۔ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ میرے بابا، میرے بابا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ میرے بابا، ڈاکٹر کو بلائیں۔ وہ چیخیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کو کیسے سمجھائے۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کو
بلا وجہ جاہل آدمی، چھوڑو، مجھے اپنی کلائی چھڑوانی چاہیے، مگر وہ جانتی نہیں تھی وہ کس کی گرفت میں ہے۔ اب اگر آواز نکلی نہ تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس کے کندھوں پر اس کی انگلیاں گڑ چکی تھیں۔ وہ یکدم چپ ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے بابا، اس نے اشارے سے بتانا چاہا۔ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب چپ چاپ اس جگہ بیٹھ کر خاموشی سے رو لو، مجھے آواز نہ آئے تمہاری۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں قہر ٹپک رہا تھا۔ اس کے الفاظ روم میں قدم رکھتے عثمان اور رمیز نے بھی سنے۔ بابا، وہ چیخی، میرے بابا نہیں رہے۔ بابا اٹھے نا، آپ نے وعدہ کیا تھا ابھی سے۔ بابا، اس کی دل دہلانے والی چیخیں پورے ہاسٹل میں گونج رہی تھیں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب دوبارہ بڑھا۔ عثمان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کا باپ مرا ہے، اسے سوگ منانے دو۔ نم آنکھوں سے بولا، مجھے یہ ڈرامے بازیاں بالکل پسند نہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی طرف بڑھا۔ بابا، اس کی ایک ہی آواز تھی، وہ ان کے بے جان سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اے لڑکی، سمجھ نہیں آئی میری بات؟ آواز بند کر اپنی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بے رحمی سے اسے کھڑا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رمیز نے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ آواز نہیں آئے۔ اب اس کی آواز یکدم رکی اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کے طبق روشن کر کے اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ علی شیر کی تدفین انہوں نے بہت خفیہ طریقے سے کی اور ان کے دشمنوں کو یہ بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج رات کی ان کی فلائٹ تھی۔ وہ تینوں ہی اپنی جگہ بہت دکھی تھے۔ علی شیر کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے انہیں باپ بن کر پالا تھا۔ آج وہ جو کچھ بھی تھے صرف ان کی وجہ سے تھے۔ اسفند کی کہانی تو بہت دردناک تھی، اس لیے وہ اب درندہ بن گیا تھا۔ اس کا ڈنکا بجتا تھا دوسرے ملک میں بھی۔ وہ انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ اس کا باپ فیروز خان ایک عیاش و شرابی انسان تھا جب وہ صرف 10 سال کا تھا، جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو ایک آدمی کو بیچ دیا، اور اس دن وہ بہت خوشی گھر آیا۔ اس کے کھانے کے لیے بھی تکے لایا۔ اس نے اپنی ماں کا پوچھا تو اس نے انکار نہیں کیا اور بتا دیا کہ وہ اسے بیچ چکا ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ ساری رات رو رو کر ماں کو ڈھونڈتا رہا، کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر فجر کے ٹائم گھر واپس آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے ماں خود آ گئی، لٹی لپٹی لاش بن کر، اور اس کا باپ آج نشے میں دھت تھا۔ اس کی ماں نے بس آ کر اسے گلے لگائے اور پاگلوں کی طرح پیار کرتی رہی، اور کچھ ہی دیر میں اس نے خود کو کچن میں بند کر کر آگ لگا دی۔ اس کی چیخوں سے پورا محلہ کام کیا، مگر نہیں کھلی تو اس کے باپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ پورا محلہ جمع ہو گیا، لیکن جب تک اس کی ماں ختم ہو چکی تھی لوگ افسوس کرتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے۔ کچھ نے مل کر اس کی ماں کی تدفین کر دی، ایک نے آ کر اسے کھانا کھلا دیا، تب جا کر اس کا باپ اٹھا اور صورتحال دیکھ کر اس کا رنگ اڑا۔ وہ 10 سال کا بچہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ ایک رات وہ خاموشی سے اپنے باپ کا گلا کاٹ کر بھاگ گیا، بہت خوش تھا اسے مار کر، اور بہت دور نکل آیا تھا۔ جب ایک آدمی نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا، وہ جعفر تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے، مگر نہیں جانتا تھا وہ کہاں آ گیا۔ رات اس کی قیامت کی رات تھی۔ وہ 10 سال کا تھا بچہ، ساری رات زیادتی کا نشانہ بنا رہا، مرنے کے قریب تھا۔ اسے کہیں اور لے جایا گیا، وہاں اس کا علاج تو ہوا، مگر جب وہ ٹھیک ہوا تو وہ ہر روز بکتا اور ہر روز نشانہ بنتا۔ وہاں اس کی ملاقات عثمان سے ہوئی، وہ بھی ایک جیسا اس کی ہم عمر کا ایک جیسی زیادتی جھیل رہا تھا۔ انہوں نے ایک دن پلان بنایا اور اس کا دوسرا قتل ناصر نامی شخص کو مار کر باہر بھاگا۔ جب عثمان اس کا منتظر تھا، تھوڑی دور جا کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ برہنہ حالت میں تھے، یہاں تک کہ وہ بھوکے پیاسے نڈھال ایک گاڑی کے نیچے آ گیا، اور یہاں سے آ کر ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ علی شیر تھے، وہ ان دونوں کو اپنے ٹرسٹ میں لے آئے۔ اسفند کو دیکھ کر وہ رو پڑے، اور وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا دنیا میں اچھے انسان بھی ہیں؟ انہوں نے ان دونوں کو سب بچوں سے اسپیشل بنا دیا۔ وہ جب جب وہاں آتے اسفند کو دیکھتے ہی اسے گلے لگاتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ اس کے لہجے کی بغاوت انہیں ڈراتی تھی، اس کے اندر سے وہ بے حسی نہ ختم کر پائے تھے۔ کبھی کبھی بہت عجیب باتیں کرتا تھا اس کا لہجہ، اس کی باتیں بہت پراسرار ہوتی تھیں۔ پورے ہاؤس میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دوست تھے بس، اور وہ جلد وہاں سب بچوں پر ڈان بن گئے تھے۔ پھر ایک دن اسے باہر دروازے پر ایک 9 سال کا ڈرا سہما سا بچہ کھڑا نظر آیا، جسے شاید کوئی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھا، رو رہا تھا ایک کونے میں کھڑے ہو کر۔ وہ رمیز تھا، جس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے چچا اسے یہاں چھوڑ گئے۔ یہاں سے وہ تینوں دوست ایک دوسرے کی جان بن گئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو حاصل کی، مگر وہ غیر قانونی کاموں میں سب سے اوپر جانا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ایسے چھوڑ کر جانا چاہیے، اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ اسے سمجھنا ہوگا وہ کس کی بیوی بن چکی ہے اب، اور میرے دھندے میں جس بات کا کوئی کام نہیں۔ وہ جانے کے لیے ریڈی تھا، بالکل، لیکن پھر بھی کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟
کم سے کم ایک عورت تو ہو اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ رمیز نے کہا، میرا دماغ چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیا وبال آ گیا ہے زندگی میں، اب اس کی دیکھ بھال کروں جیسے میں تو فارغ ہوں۔ وہ چڑھتا ہوا باہر نکل گیا اور اس روم میں بنا نوک کیے داخل ہوا جہاں وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ جانتا تھا اتنے دن اس کا اکیلے رہنا اور اس کا دل بھی نہیں مان رہا تھا، اور اتنی جلدی وہ کیسے کوئی ہائر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سوچ سمجھ کر اس نے میڈ رکھنی تھی۔ ایسا سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا جو پورے بٹ پر پھیل کر سو رہی تھی، پاؤں کہیں تھے اور وہ خود کہیں، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح نیچے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کی آستین اوپر کی ایک چپ لے کر آیا تھا۔ اس نے اس کے بازو پر چپ رکھ کر زور سے پریس کی تو وہ چپ چل کے اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تھے، مگر جلدی وہ نارمل ہو کر دوبارہ سو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے، بلا شبہ بیحد حسین تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا تھا، پتلی سی چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹ جیسے لپسٹک لگائی ہو۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں خمدار، جو کسی کو بھی ڈگمگا سکتی تھیں۔ وہ اس کے خد و خال کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی عمر کا اندازہ لگا رہا تھا۔ 15 یا 16 سال کی ہی تھی۔ اس کی تو اپنی راتیں کبھی طوائفوں کے پاس، تو کبھی کلب میں، تو کبھی اپنے کمرے میں بھی وہ کتنی بار خوبصورت لڑکیاں لایا تھا رات گزارنے کو۔ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی، وہ بچہ ہے۔ ابھی وہ خود پر لعنت بھیجتا کھڑا ہوا اور اسے قدموں میں پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کے لیے کچھ کپڑے آرڈر کر دیے تھے اور سکون سے آنکھیں موند گیا۔ تقریباً 15 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ وہ رات کے 2 بجے اسفند ولا پہنچے تھے، تھک کر برا حال ہو چکا تھا۔ اب 2 دن انہوں نے ریسٹ ہی کرنا تھا۔ وہ جاتے ہی اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ اور سنائے خان بابا، سب ٹھیک رہا نا؟ پیچھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ بریڈ پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خان بابا سے بولا، جو ان کے بہت پرانے شیف تھے۔ وہ ان کو اس کی ذمہ داری چھوڑ کر گیا تھا۔ اصل میں وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ باقی سب ٹھیک ہے اسفند بیٹا، مگر وہ بچی… وہ کہتے کہتے رک گئے۔ وہ تینوں ہی چونک گئے۔ کیا ہوا بچی کو؟ رمیز نے بچی پر خاص زور دیتے ہوئے بولا۔ نہ کچھ بولتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے۔ وہ تو میں نے اس کی بہت منت کرتا ہوں تب جا کر وہی 2 لقمے لیتی ہے۔ وہ افسردگی سے بولے۔ انہیں اس سے واقعی ہمدردی ہو رہی تھی۔ عثمان نے تعصب سے اسے دیکھا، جو ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ شاید اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ 27 سالہ خوبصورت ترین مرد، اس کے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی تھی، دولت بھی، اور شہرت اتنی تھی کہ اس کا نام لینا ہی کافی ہوتا تھا۔ آپ کا ناشتہ روم میں پہنچائیں، میں آتا ہوں۔ نیپکن سے منی صاف کرتا وہ بولا اور اپنا موبائل اٹھایا۔ مجھے زیادہ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بولا۔ عثمان نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے بھابھی کی ایج موسٹ 15 ہوگی۔ رمیز کو جب بھی تشویش ہوئی، وہ اسے جتاتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے سارا سے ملنا تھا، اس کے بعد آج اسے حیدرآباد جانا تھا۔ وہ علی شیر کی موت کی اصل وجہ ڈھونڈنے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا، کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس کے پاس دوبارہ بجانے کا ٹائم نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں ناشتہ ٹیبل پر رکھا تھا اور کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ سامنے کمفرٹر میں خود کو سر سے پاؤں تلے چھپائے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ اسفند آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے بلینکٹ اتار کر دور پھینکا۔ وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے کھڑے زومبی کو دیکھ کر خوف سے زرد پڑ گئی۔ اس نے نظر ادھر ادھر گھما کر دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا۔ اپنے سینوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اسے چھپ رہی تھی۔ وہ لب بھیج گیا۔ اس کی حالت قابل رحم ہی تھی۔ وہ کئی دنوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ جب وہ چھوڑ کر گیا تو ٹھیک تھی بالکل، اور اس